अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन लॉस एंजेलिस, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ तो अभी 3 अगस्त 2025 इतवार के दिन की दोपहर है। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से बहुत आगे का वक्त है। इस स्टेज पे मेरे सामने एक बिगर पिक्चर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिगर पिक्चर है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत है, जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के बहुत से और भी लोग, जुडिशरी इदारे जो हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, और उनका मुकाबला है एक फ़र्द वाहिद से, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर हैं, जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। लेकिन ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स इंक्रीजिंग बिगर पिक्चर है, जिसके अंदर अब ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत और उसकी इकाइयाँ हैं, बल्कि इसके अंदर हिंदुस्तान की सियासत भी फंसी हुई है। इसमें वहाँ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी फंसे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें हमें एक कैरेक्टर और एक प्लेयर के तौर पे नज़र आ रहे हैं। और ये जो बिगर पिक्चर है, इसके बहुत से पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त मेरे सामने हैं, जो मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। मुझे इसका एहसास है कि बहुत से लोग आप में से जो हैं वो चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत इंस्पायरिंग किस्म की बातें की जाएँ, जिस तरह के बहुत से ड्रीम मर्चेंट करते भी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा गोल ये है कि मैं आप सब लोगों को एम्पावर करूँ थ्रू एन इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स, जिसके नतीजे में आप इस चीज़ को समझ सकें कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और जब आप अपने आप को एम्पावर होंगे इन सवालों के ज़रिए, तो आप इन चीज़ों के अंदर बेहतर इंटरवेंशन करने की एक कैपेसिटी भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा मकसद जो है वो ख्वाब बेचना नहीं है, मेरा मकसद एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स जो है उसको लेकर चलना है। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स मैं आपके सामने एक-एक करके रखने लगा हूँ। पहले मेरे सामने जो पॉइंट है वो ये है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों से हमारे सामने पाकिस्तानी डायस्पोरास की, पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रही हैं, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं, वहाँ से हमें एहतजाज की और प्रोटेस्ट की हमें इत्तलात हैं, उसके इमेजेस हमारे सामने हैं, उसकी हमारे सामने ख़बरें हैं। ये तमाम ख़बरें, इत्तलात और इमेजेस हम तक पाकिस्तान के किसी फॉर्मल लेगेसी मीडिया के ज़रिए या अखबारात के ज़रिए नहीं पहुँच रहे। ये सारे के सारे हमें सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए पहुँच रहे हैं, और ख़ास करके ट्विटर के ज़रिए हमारे सामने पहुँच रहे हैं। और इससे हमें पता चलता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में लंदन के अंदर भी मुज़ाहरे हुए हैं, मैनचेस्टर से बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने लंदन का रुख इख्तियार किया। हमें पता चलता है कि हेग में, नीदरलैंड में मुज़ाहरे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुज़ाहरे हुए हैं, अमेरिका में न्यूयॉर्क में मुज़ाहरे हुए हैं। और इसके साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि मज़ीद मुज़ाहिरों का एक सिलसिला जो है, जो जिसम का ताल्लुक इमरान खान की 2 बरस की जो इम्प्रिजनमेंट है, जहाँ 5 अगस्त 2025 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो पाकिस्तान का दूसरा इलेक्शन भी उन्होंने जीता 8 फरवरी 2024 को, उनको कैद हुए 2 बरस हो जाते हैं। तो उनकी रिहाई के हवाले से, उनकी 2 बरस की जो कैद की एक सेकंड एनिवर्सरी है, उसके हवाले से मुज़ाहिरों का सिलसिला 5 अगस्त से भी 14 अगस्त तक जारी रहेगा। 14 अगस्त पाकिस्तान का डे ऑफ इंडिपेंडेंस है, पाकिस्तान यौम पाकिस्तान जो है वो मनाया जाता है। और इसमें न्यूयॉर्क में भी मुज़ाहरे होंगे, सैन फ्रांसिस्को में भी मुज़ाहरे होंगे, और भी बहुत सी जगहों पे इसके मुज़ाहरे होंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक ट्विटर के ज़रिए पहुँच रही है। अब पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, वीलॉगर, पॉडकास्टर, पॉलिटिकल कमेंटेटर इमरान रियाज़ हैं, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब उनको देखते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 बड़ी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशंस की। चंद दिन पहले उन्होंने कहा कि लोग जो हैं वो शायद इसको ठीक तरह से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि इमरान खान ने जब ये कहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में आसिम लॉ है, तो उन्होंने तमाम तर तवज्जो जो है, उसका जो फ़ोकस है, वो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के ऊपर मरकूज़ कर दिया। यानी इन अदर वर्ड्स, इमरान खान वो चीज़ कह रहे हैं जो ये नाचीज़ भी अरसे से कह रहा है कि मसला फ़ौज का नहीं है, सारी की सारी पाकिस्तान फ़ौज का मसला नहीं है, मसला चंद ताकतवर जर्नैलों का है, और उन ताकतवर जर्नैलों के झुरमुट को उस पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, उसको इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं जनरल आसिम मुनीर। अब इमरान रियाज़ ने जो एनालिसिस पेश किया है, वो उन्होंने कहा कि जो मुज़ाहरे हुए हैं, इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है गुज़िश्ता 24-36 घंटों के मुज़ाहरों में, कि इसमें लोगों ने शहबाज शरीफ को, नवाज़ शरीफ को, मरियम नवाज़ को, या इसहाक डार को, या किसी और को, PMLN PPP को उन्होंने रगेदा नहीं है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने नारे नहीं लगाए। उनके तमाम पोस्टर्स, उनके नारों का और उनके गम व गुस्से का जो तमाम तो फोकस हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर है। अच्छा, अब इसमें इसका ज़ाहिर है कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो इमरान खान का ट्वीट है, जो चंद दिन पहले उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में आसिम लॉ है। लेकिन इसके इसके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट ये करें
کہ اب سے پہلے جو تقریباً 2.5-3 برس گزرے ہیں، 2 برس گزرے ہیں، اس میں امریکہ کے اندر جو بہت پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک سیکنڈری لیڈرشپ بھی ہے مختلف شہروں کے اندر، وہ خود بھی گریز کرتے رہے اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے رہے، شریف زرداری کا نام لیتے رہے، لیکن انہوں نے جنرل عاصم منیر کا براہ راست نام لینے سے انہوں نے گریز کیا. سو مچ سو کہ کئی دفعہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اور لوگوں کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کا نام نہ لیں، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے، عاصم منیر کا فائدہ نہیں ہے، بہت پریشر ہے، ایسا نہ کریں، ابھی کوئی بہتری ہو جائے گی، امپرومنٹ ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ضبط کے بندھن ہیں وہ یہاں پہ آپ کو ٹوٹتے نظر آتے ہیں، جس کا محرک عمران خان بھی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا محرک بھی ہے کہ اب لوگوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ایک نیا کانٹیکس یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا. یہ نیا کانٹیکس کیا ہے؟ یہ کانٹیکٹ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جن کو ان دا فرسٹ انسٹنس پاکستان کا آرمی چیف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، بیکاز نومبر 2022 میں جب ان کو آرمی چیف بنایا نواز شریف صاحب نے زور لگا کے سازش کر کے، تو اس وقت ٹیکنیکلی اور لیگلی طور پہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس سے 1-2 دن پہلے. تو ان کو آرمی چیف کبھی بننا نہیں چاہیے تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان آرمی کے ایک پراؤڈ انسٹیٹیوشن میں کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو آرمی چیف بنا دیا گیا. بہرحال بات آگے چلتی ہے کہ اب تو نومبر 2025 میں ان کی مدت ملازمت ایز این آرمی چیف 3 برس کی مکمل ہوتی، اینڈ ایز پر دی لیگیسی کنونشن ٹریڈیشن قانون ان کو چلے جانا چاہیے تھا. لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو انہوں نے خود کروائی ہے اپنی ہی ہینڈ پکڈ اینڈ ہینڈ میڈ پارلیمنٹ کے ذریعے، اب انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں اضافہ کر کے 5 برس کر دیا ہے، اور وہ 2027 کے نومبر تک تو اس حساب سے آرمی چیف رہنا چاہتے ہیں. اور تمام اینالسٹ، جیسے ابھی اکانومسٹ میں ایک پیس چھپا ہے جس کا میں مزید ذکر کروں گا، یا اور بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ اب جنرل عاصم منیر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تحد قیامت، یعنی جب تک پاکستان ہے، یہ ختم نہیں ہوتی ریاست یا دنیا چاند ستارے رہیں گے، میں نے پاکستان کا آرمی چیف ہی رہنا ہے، میں نے پاکستان کے لوگوں کی جان نہیں چھوڑنی. تو اس وقت ایک سینس آف ڈیسپریشن بھی ہے پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بھی، ڈیسپریشن ہے، خواہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ ہو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو، پاکستان کی میڈیا کے لوگ ہوں، کامنٹیٹرز ہوں، پاکستان کی فوج کے اندر بھی یہ فیلنگ ہے، جوڈیشری کے اندر بھی فیلنگ ہے، عوام میں بھی فیلنگ ہے کہ جنرل عاصم منیر، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا پریشر ڈیولپ ہو جائے، کوئی ایسا نیریٹو بن جائے کہ جنرل عاصم منیر کو تھوڑی سی شرم آ جائے، وہ کہیں کہ چلو میں پاکستان پہ کے لوگوں پہ مہربانی کر دوں، میں ملک اور قوم کے، پاکستان کے، ریاست کے وسیع تر مفاد میں ہی کہیں چلا جاتا ہوں، کچھ اپنے لے لیتا ہوں ریٹائرمنٹ کے لیے چند ارب روپے، اس کے بعد میں کہیں آسٹریلیا کے اندر یا بیلجیم کے اندر یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں میں ایک اچھی ریٹائرمنٹ کی زندگی، گولف کورس وغیرہ اپنا بنا لوں گا، اپنا کلب وہیں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتا ہوں. تو یہ بہت بڑی ایک لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جنرل عاصم منیر کا اس وقت کوئی اس قسم کا ارادہ جو ہے وہ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. بل یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اب یہ جو پاکستان کا رجیم ہے، شریف زرداری عاصم رجیم، اس کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ فوج کے خلاف نعرے مارے، کیونکہ جو لوگ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ فوج کر رہی ہے، کرپٹ ہیں، یہ ہے، ڈی ایچ اے ہے. تو اس سے در حقیقت ان کو تقویت اس لیے ملتی ہے کہ فوج کے جو افسر اور جوان ہیں، جو لیوٹیننٹ ہیں، جو کیپٹن ہیں، جو میجر ہے، جو کرنل ہے، ان کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، یہ میڈیا، یہ وی لاگرز، یہ پوڈ کاسٹر، سارے کے سارے در حقیقت فوج کے خلاف ہیں، ان کو ہندوستان نے پالا ہوا ہے، ان کو اسرائیل جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو فیڈ کر رہا ہے، ان کو CIA فیڈ کر رہی ہے. اور اصل میں جو کہانی ہے وہ چند طاقتور اشخاص کی ہے جنہوں نے پاکستان کی ریاست کے ڈھانچے، فوج سمیت اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. فوج پاکستان کی جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکی ہے، پاکستان کے لوگوں کے اور پاکستان کی ریاست کے بیسٹ انٹرسٹ کے خلاف اسے یہ جرنیل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ایک طرف لوگوں کی خواہش ہے ریپرزینٹڈ بائی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جنرل عاصم منیر کو کسی طرح سے گھر بھیجا جائے، دوسری طرف جنرل عاصم منیر کا بھی ایک اسٹریٹجک گیم پلان ہے جس کی بہت سی تفصیلات میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں جنرل عاصم منیر کا جو گیم پلان ہے اپنے اقتدار کو بقا دینے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے، اس کی میں تفصیلات آپ سے شیئر کروں، تھوڑا سا ذکر میں عمران خان کے صاحبزادوں کا، سلیمان خان اور قاسم خان کا بھی کر دوں، جن کے ویزا کی اپلیکیشن اور ان کے نائکاپ کارڈز کے رینیو کی اپلیکیشن جو ہے وہ پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے لندن، جہاں پاکستان کے ایک بہت ہی کیپیبل ڈپلومیٹ اسے ہیڈ کرتے ہیں، ہائی کمشنر جناب ڈاکٹر فیصل، بڑے کیپیبل ہیں، ان کے پاس ان کی اپلیکیشن ہے. ساری دنیا ان کو فون کر کر کے کہہ رہی ہے، ان کو لوگ بہت کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں دے دیتے ویزا، ان کے جاننے والے بھی بہت ہیں، برطانیہ میں بھی آگے پیچھے بھی ہیں. اور ڈاکٹر فیصل سب کو کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کی اپروول لینا ہے، میں خود سے ایشو نہیں کر سکتا، اور میں نے منسٹری آف انٹیریئر سے میں نے اپروول جو ہے اس کا لینا ہے. اب 3 اگست تو ظاہر ہے سنڈے کا دن تھا، تو چھٹی کا دن تھا. اب کیا 4 اگست 2025 کو عمران خان کی 5 اگست کی جو سیکنڈ اینیورسری ہے جیل کی، اس سے ایک دن پہلے عمران خان کے صاحبزادوں کو، قاسم اور سلیمان، جو اپنے تین بھی اب پاکستان کے لوگوں میں دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہو چکے ہیں، کیا ان کو ویزاز مل سکیں گے کہ وہ پاکستان ٹریول کر سکیں 5 اگست کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو تمام ذہنوں میں ہے.
اس میں اگر آپ پوزیشنز دیکھیں ریپیٹڈلی جو پاکستان کے منسٹرز ہیں اس وقت، جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہیں جناب طلال چودھری صاحب، یا آپ جو منسٹر ہیں جسٹس کے اور لاء کے عقیل ملک صاحب، بیرسٹر عقیل ملک، ونس اگین اے ویری کیپیبل مین، بیچارہ اب رول ان کا بہت عجیب و غریب ہے، لیکن جب بھی میں ان کی باتیں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ خاصے پڑھے لکھے آدمی. تو دونوں کی اگر آپ پوزیشن جو انہوں نے ریپیٹڈلی لی ہے اس ویزا کے ایشو میں، اس میں کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ویزا نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ امریکن سورس نے مجھے یہ انالیسس دیا کہ ان کو یہ توقع ہے کہ 4 اگست کے منڈے کے دن سلیمان خان اور قاسم خان کو پاکستان جانے کے لیے ویزا جو ہے وہ لندن سے ایشو ہو جائے گا. میرا ویسے ذاتی طور پہ خیال ہے کہ رجیم جو ہے شریف زرداری عاصم رجیم، اس کے سامنے ایک خاصا گمبھیر قسم کا چیلنج ہے. اور وہ گمبھیر چیلنج یہ ہے کہ اگر عمران خان کے صاحبزادے جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، لاہور آتے ہیں یا اسلام آباد آتے ہیں، تو خاصی بڑی تعداد میں کاؤنٹلیس تھاؤزنڈس بہت آسانی سے وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. میں لاکھوں کی بات نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ 10 15 20 ہزار لوگ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ان کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. اور 10 15 20 25 30 ہزار لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں. مینار پاکستان روایتی طور پہ اگر آپ نے بھرنا ہو تو 65 ہزار 70 ہزار لوگوں سے آپ اس کو بھر سکتے ہیں ایز پر دی ایکچوئل کیپیسٹی جو پولیس اس کی ایسٹیمیٹ کرتی ہے. تو عمران خان کے بیٹوں کے استقبال کے لیے تو 10 15 20 ہزار لوگوں کا اکٹھا ہو جانا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوگی اگر بہت زیادہ راستہ نہ روکا جائے، مار پیٹ نہ کی جائے. پھر اگر چلیں ایئرپورٹ تک لوگ نہیں بھی آتے، ان کو نہیں بھی آنے دیا جاتا، اور عمران خان کے صاحبزادے اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں، عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا رجیم کے پاس کہ ان کو ملاقات نہ کرنے دی جائے اگر ویزا ایشو کر دیا ہے. تو جب وہ ملاقات کریں گے اس کے بعد ظاہر ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے، لوگوں سے بات کریں گے، وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. وہ پریس کانفرنس میں جو کچھ کہیں گے وہ بذات خود بہت بڑی ہیڈ لائنز ہوں گی پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر. یہ عین ممکن ہے کہ دنیا کی بہت سی خبر رساں ایجنسیز جو پاکستان میں موجود ہوتی ہیں، جیسے الجزیرہ ہے، جیسے عرب نیوز ہے، جیسے جیسے روئٹرز ہے، اور بہت سی ایجنسیز ہیں، AFP ہے، خود پاکستان کے بہت سے اس طرح کے پورٹلز ہیں، سیکنڈری میڈیا آپشنز ہیں، یہ سارے بھی چاہیں گے کہ ان سے بات کریں، ان کا انٹرویو کریں. اچھا، پھر اگر ان کو نہیں کرنے دیا جاتا ہے، سپوز ان کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے، تو بھی دنیا کی ہیڈ لائنز بنیں گی. پھر اگر ان کو ڈیٹین کر دیا جاتا ہے تو پھر بہت سے لیگل ایشوز ہوں گے. اگر وہ ویزا پہ آتے ہیں تو برٹش پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے، برطانوی ہائی کمیشن اور برطانوی گورنمنٹ کو بھی اس میں انوالو ہونا پڑے گا. جب میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا شک یہ ہوتا ہے، اب یہ اس کا فیصلہ ہو جانا ہے اگلے 24 گھنٹے میں، کہ ان کو ویزا شاید نہ دیا جائے، یا اس کو مجھے لگتا ہے کہ ڈیلے کر دیا جائے. یہ عین ممکن ہے ڈیلے کر دیا جائے. اور ویزا دینا کس طرح ہے؟ وہ جو ڈاکٹر فیصل جو ہائی کمشنر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو راہ دیکھ رہا ہوں منسٹری آف انٹیریئر کی اپروول کی. تو پاکستان کے منسٹر آف انٹیریئر کہاں پہ ہیں؟ محسن نقوی صاحب تو امریکہ میں پائے جاتے ہیں. اور وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، میں ان کی آپ سے ذرا تفصیلات شیئر کروں کہ 2 اگست کو جب فلوریڈا کے اندر پرابلی ایک کرکٹ کا میچ ہوا تو وہاں پر محسن نقوی صاحب پائے گئے. اور وہاں کی جو تصویریں اچھا ہاں، جب کیونکہ میں نے پہلے مجھے اس کا کیسے پتہ چلا، میں نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کی کہ محسن نقوی کہاں ہے. بیکاز جب میں نے وہ تصاویر دیکھیں جو پاکستان ایران کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری کی، منسٹرز کی لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی ہے، ایوری باڈی ہوز ہو اینڈ ہو ان دی گورنمنٹ آف شریف زرداری عاصم رجیم، وہ ان تصاویر میں موجود تھا. لیکن پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب ان تصاویر کے اندر نظر نہیں آئے. تو پھر میں نے تھوڑا سا فون گھمایا لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی وہ کہاں پائے جاتے ہیں. کچھ گروک سے میں نے ریسرچ کی، بیکاز گروک کی ساری ریسرچ جو ہے ٹویٹر بیسڈ ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. اور 2 اگست کو فلوریڈا میں جب ایک کرکٹ میچ ہوا تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب کو بڑے نعرے سننے پڑے، بیکاز وہاں پر ایک پاکستانی اوریجن بزنس مین ہے سجاد احمد، جو اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیے ہیں. وہ ہیں تو سین فرانسسکو کے انٹرپرنر ہیں، عمران خان کے شہدائی ہیں، لیکن وہ ٹریول کر کے وہاں فلوریڈا میں میچ کے لیے گئے ہوئے تھے. وہ دلیر آدمی ہیں. وہاں پہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگوائے کہ کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان. محسن نقوی صاحب کے پاس کوئی مجبوری نہیں، ان کو یہ نعرے وغیرہ سننے پڑے. اب سوال ہے کہ محسن نقوی یہ نعرے سننے کے بعد فوری طور پہ کیا پاکستان جہاز کٹا کے جا رہے ہیں، یا وہ یہاں سے امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے بہت امپورٹنٹ شہر ہیوسٹن، جو غالباً امریکہ کا آبادی کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے، وہاں جا رہے ہیں، جو امریکہ کی آئل لابی کا بھی بہت امپورٹنٹ سینٹر ہے. اگر وہ جا رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، میں بھی چند لمحوں میں آپ کو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی میں خامہ فرسائی کرتا ہوں، روشنی ڈالتا ہوں. لیکن پہلے ہم ذرا اسلام آباد کے اندر دیکھیں کہ وہاں کیا صورتحال تھی. اسلام آباد میں سیکنڈ ڈے تھا ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اور ایران کے فارن منسٹر عباس ارغچی، جن کے ساتھ ان کے اور بھی بہت سے ملٹری آفیشلز، منسٹرز نے پاکستان ٹریول کیا. بہت بڑا غیر معمولی نوعیت کا یہ ایک ڈیلیگیشن تھا، جہاں مسعود پزشکیان اور عباس ارغچی کی ریپیٹڈ ملاقاتیں ہوئیں. آصف علی زرداری پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، پوری کیبنٹ سے ملاقات ہوئی، عباس
اسحاق ڈار صاحب نے کال اپون کیا، پہلے عباس سرکچی جو ہیں انہوں نے کال اپون کیا، وہ ڈار صاحب کو ملنے کے لیے گئے تھے ایک دن پہلے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے کال اپون کیا. کال اپون ایک امپورٹنٹ ڈپلومیٹک ٹرم ہے، جب آپ دوسرا جو آفیشل ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے آپ اس کی ریزیڈنس میں یا اس کے آفس میں یا جہاں وہ ٹھہرا ہوتا ہے وہاں آپ جاتے ہیں. دیٹس اے مارک آف رسپیکٹ، آپ بتاتے ہیں. دیٹ از بیسکلی ڈپلومیٹک مارک آف رسپیکٹ کہ کون اس ایکویشن میں کون جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. تو اسحاق ڈار صاحب نے مسعود پزشکیان کو کال اپون کیا، لیکن ابھی ذرا ٹھہریں کہ آگے کیا کچھ ہوا. یہ جو میٹنگز ہیں اس میں ہر قسم کی کوئی بھی ایسی ٹرم جو خوبصورت اور اچھی لگتی ہے وہ اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور 12 ایگریمنٹس اینڈ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں ان پر دستخط ہوئے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی ٹرم استعمال ہو گئی ہے. سو پاکستان ایران ٹریڈ کو بڑھائیں گے، اکنامک انویسٹمنٹ کے ایم او یو ہیں، انرجی کے حوالے سے ایم او یو ہیں، سو مچ ہو کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیں، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، جوڈیشل اسسٹنس، میڈیا. دو ایسے ملک جو دونوں میں میڈیا آزاد نہیں ہے، دونوں میڈیا میں بھی کوآپریشن ہوگی. دونوں ملک جن میں رول آف لا نہیں ہے ان میں جوڈیشل کوآپریشن ہوگی، جوڈیشل اسسٹنس ہوگی. لیکن جو اصل میٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود ہیں. انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ سوٹ میں وہاں پہ موجود ہیں، عاصم ملک صاحب، اور دوسری طرف ایران کی پوری ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. سو اس کے بعد جو میں نے کہا نا کال اپون ٹرم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جہاں اسحاق ڈار صاحب کالڈ اپون مسعود پزشکیان، پریزیڈنٹ آف ایران کالڈ اپون اکارڈنگ ٹو دا ٹویٹر انفارمیشن، کسی میں نے ویسے ہیڈ لائن نہیں دیکھی لیکن چھوٹی چھوٹی میں نے جو ویب سائٹس ہیں ان کی انفارمیشن ہے، اور اکارڈنگ ٹو دیم دی پریزیڈنٹ آف ایران مسعود پزشکیان کالڈ اپون دی آرمی چیف آف پاکستان ان اسلام آباد. وہ کس آفس میں کسی جگہ پہ انہوں نے ان کو کال اپون کیا، لیکن ان کو ملنے کے لیے، پاکستان کے آرمی چیف کو ملنے کے لیے بنفس نفیس ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے پاس پہنچے. اب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے آرمی چیف کی ایران کا جو چینجنگ ریجنل کیلکولس ہے اس میں جنرل عاصم منیر، دی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امپورٹنس کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ مین اس کی تھرسٹ ہے ساری چیز کی. اب اکانومسٹ میں ایک پیس چھپا ہے جس کا عنوان ہے پاکستان آرمی چیف کوزنگ اپ ٹو ٹرمپ. یہ پیس لکھا کس نے، یہ بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پروبیبلی کس نے لکھا ہے مجھے 100% تو نہیں پتا، لیکن اکارڈنگ ٹو دس پیس اینڈ اکارڈنگ ٹو ادر انفارمیشن، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے ایران کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے، دونوں میں عاصم منیر کی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی امپورٹنس ہے. اور عاصم منیر ایک سینٹرل کیریکٹر جو ہے بن چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں کسی بھی چیز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. ایک زمانے میں ایلون مسک ان کے ناک کا بال تھے، ان کے مونچھ کا بال تھے یا کیا تھے، اب دیکھیں ایلون مسک کہاں اور ڈونلڈ ٹرمپ کہاں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اندر ایک فینیٹک قسم کی پرسنالٹی بھی ہے اس وقت. بہرحال عاصم منیر ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکے ہیں اکارڈنگ ٹو ویریس پیسز آف انالیسس جو کہ چھپ رہے ہیں اس میں اکانومسٹ کا بھی ہے. اب اس میں ان کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں. اب ایران کے جو ملٹری چیف ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، جنرل حطامی ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا حملہ جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، جنگ بندی ہوئی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی عباس ارغچی نے بھی یہ کہا ہے، اس سے پہلے مسلسل چیز چھپ رہی ہے. تو کسی وقت بھی اسرائیل کا حملہ ایران کے اوپر دوبارہ ہو سکتا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. ایک یو ایس انسائڈر جنہوں نے ایران کی جنگ کے درمیان میں بہت سی باتیں کیں، لوگوں سے بات چیت کی، وہ ان ٹچ تھے، فیملیئر تھے، ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ جون میں اسرائیل کو بہت یہ امید تھی کہ اس کی جنگ کے نتیجے میں ایران کا جو رجیم ہے علی خامنہ کا، اسلامک ریولوشن ایران کا، یہ کولاپس کر جائے گا، اور ایسے سرکمسٹانسز پیدا ہو جائیں گے کہ شاہ آف ایران کے جو صاحبزادے ہیں جو امریکہ میں ہیں، ان کو باقاعدہ طلبی شاید بلا لیا گیا تھا، وہ ریپلیس کر سکیں گے ایرانین رجیم کو، لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اچھا، اب مارکو روبیو نے ایک انٹرویو دیا ہے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ایک امریکن ٹیلی ویژن چینل کو، جس میں ان سے سوال پوچھا گیا رجیم چینج کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج ضرور، ہم اگر ایران یہی کچھ کرتا رہا جو وہ کر رہا ہے خطے میں تو رجیم چینج ہونا چاہیے، لیکن رجیم چینج ہم باہر سے نہیں کریں گے. رجیم چینج ایسے ہوگا کہ ایران کے لوگ جو ہیں اس کے رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. تو یہ رجیم چینج کوئی مذاق نہیں ہے. اسرائیل کو اور امریکہ کو امید تھی کہ جون میں رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن اکارڈنگ ٹو دیٹ انسائڈر یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ایران نے جو کاؤنٹر ان کی مسل اسٹریٹجی تھی، جس طرح سے انہوں نے اسرائیل پہ کاؤنٹر حملے کیے اور آخری وقت تک کرتے رہے، یہ غیر متوقع تھا. یہ حملے جو تھے یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ثابت ہوئے، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا. اس سورس کا ان ایکسپیکٹڈ نوائز تھا جس وجہ سے میں نے ویڈیو روکی. اس سورس کا جو بڑا کریڈیبل ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ان دنوں میں، اور یہ چیز ختم نہیں ہوئی،
ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کی بہت ریلائنس تھی کہ ایران کے ساتھ اگر رجیم چینج کی سچویشن آ جائے گی، ایک وائڈر کانفلکٹ ہوگا، تو پھر اس میں پاکستان کا بھی رول ہوگا وایا بلوچستان۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک انسائڈر انفارمیشن بھی ہے، یہ ون سورس انفارمیشن ہے، یہ ایک اوپینین بھی ہے، ایک انالیسس بھی ہے، لیکن میں اس کو اسی پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن جب ہم مارکو روبیو کا انٹرویو سنتے ہیں، جو بھی میں نے جس کا ذکر کیا وہ میں نے سنا ہے، اور اس کے ٹکڑے بہت سے آپ کو ٹویٹر پہ مل جائیں گے۔ اور مارکو روبیو اس وقت 2 چارج ان کے پاس ہیں، وہ سیکرٹری اسٹیٹ بھی ہیں اور وہ بڑے اوبیڈینٹ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور اس انٹرویو میں مسلسل وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے فیصلے ڈونلڈ ٹرمپ ہی کرتے ہیں، ہم لوگ تو صرف اپنی اوپینینز اور انالیسس دیتے ہیں، پریزیڈنٹ کو فیصلہ پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہی خدا ہے، پریزیڈنٹ ہی سب کچھ ہے۔ تو مارکو روبیو اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ نہیں کی، ہم نے تو جنگ بند کی ہے۔ وہ کیسے جنگ بند کی؟ وہ کہتے ہیں جنگ تو ہو رہی تھی 10-12 دن سے، ہم نے تو انٹروین کر کے ایسے حالات پیدا کیے جس میں کہ جنگ بندی ہو سکی۔ اس کو دوسرا انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ اسرائیل جس نے یہ سوچا تھا کہ ہم نیوکلیر کے ساتھ ساتھ رجیم چینج آپریشن کر جائیں گے، وہ نہ نیوکلیر تباہ کر پا رہے تھے، نہ رجیم چینج کر پا رہے تھے، اور اسرائیل ایران کی جنگ میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوا تھا، اور اسرائیل کو اس جنگ میں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے فوجی کارروائی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی۔ یہ در حقیقت مارکو روبیو اس میں کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ ٹرمپ ہندوستان اور نریندر مودی اور پاکستان اس پوری ایکویشن میں کہاں فٹ ہوتے ہیں۔ اس میں بڑا انٹرسٹنگ اوپینین پیس چھپا ہے ڈان کے اندر۔ ڈان کے ایک فارمر ایڈیٹر ہیں جناب عباس ناصر صاحب، جس عنوان اس کا یہ ہے یو ایس گیم ان دا ریجن، اور اس میں کہتے ہیں کہ لمبا چوڑا یہ پیس ہے، اس میں بہت سی چیزیں پڑھنا چاہیں اس کو ضرور پڑھیں، اٹس این انٹیلیجنٹلی ریٹن انالیسس۔ عباس ناصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مودی نے کم از کم 2 سٹیپس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ انہوں نے ناراض کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ستمبر 2024 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر پولیٹیکل پریزیڈنشیل کیمپین چل رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہوا تھا نریندر مودی جو امریکہ کے دورے پہ تھے کہ وہ بھی ان کی پولیٹیکل ریلی میں آئے، ان کو بڑی امید تھی کہ وہ آئیں گے، اور ہندوستان کی جو ٹیم تھی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی، انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ نریندر مودی دونوں ہی پریزیڈنشیل کیمپینز کے اندر، یعنی کمالا ہارس کی کیمپین میں بھی اپیئرنس دیں گے ایز انڈین پرائم منسٹر، ایز وزٹنگ انڈین پرائم منسٹر، اور دوسری طرف وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں بھی اپیئرنس دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ فار سم ریزنز، فرام ٹیکنیکل لاجسٹیکل ریزن، کمالا ہارس کی جو ریلی تھی جس میں نریندر مودی نے جانا تھا وہ کینسل ہو گئی، یہ ری اسکیجول ہو گئی۔ اب ہندوستان کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کی ٹیم تھی اس نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہندوستان کے ایکٹنگ سرونگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ صرف ریپبلکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین میں چلے جائیں، انہوں نے عذر کر دیا، وہ وہاں نہیں جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اس چیز پہ معاف نہیں کیا، وہ ان کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ گئی، حالانکہ اس کے بعد نریندر مودی کو بلایا گیا، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک گرہ جو ہے وہ بن گئی۔ دوسرا جو اپسیٹ اس وقت ہوا جب 7 مئی کو ہندوستان کے اٹیک کے فوراً بعد امریکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس نے ہندوستان کو یہ کہا کہ فوری طور پہ سیز فائر کریں، لیکن چونکہ ان کے جہاز گر گئے تھے، رافیل گر گئے تھے، اس لیے ان کی بڑی سبکی اور ہیوملیشن تھی، انہوں نے آگے سے اس کو آگے چلنے دیا 4 دن تک، ڈرون سٹرائکس، مسل سٹرائکس، واٹ ایور، جو ساری کہانی چلتی رہی، اور اس میں امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کیا، کیونکہ بعد میں انہوں نے سیز فائر کا اعلان بھی کر دیا، لیکن ان کو لگا کہ ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی۔ اسی حوالے سے روئٹر کی بہت انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے، 2 پرسن سٹوری ہے، ایک انڈین ایک پاکستانی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اکارڈنگ ٹو انڈین سورسز مسئلہ رافیل کے جہازوں کا نہیں تھا، یہ انٹیلیجنس فیلئر تھی، بیکاز انڈیا کی ایئر فورس کو یہ انٹیلیجنس دی گئی تھی IEF کو کہ جو PL-15 کے میسلز ہیں ان کی میکسیمم جو مار یا رینج ہے وہ 150 کلومیٹر ہے، لیکن یہاں پہ ہوا یہ کہ پاکستان نے یہ میسل جو ہیں وہ PL-15 جو ہے وہ 200 کلومیٹر کے فاصلے سے انہوں نے فائر کیا، اور انڈین ایئر فورس کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر جو ہیں چونکہ 150 کلومیٹر سے دور ہیں تو وہ محفوظ ہیں، تو یہ مسئلہ رافیل کا نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ بہرحال جب یہ جہاز گرے انڈینس کے لیے ایک بہت بڑا میٹر آف پریسٹیج تھا، اور انہوں نے جنگ کو کنٹینیو کیا، لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنی بہت اس میں سبکی محسوس کی کہ امریکن پریزیڈنٹ اپیلیں کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، لیکن ہندوستانی ہاتھ جو ہیں وہ اس سٹیج کے اوپر روک نہیں رہے۔ اب اس میں تیسرا بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس وقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان کی مارکیٹ کو کھولنا چاہتے ہیں امریکن ٹریڈ کے لیے۔ میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، آٹو مارکیٹ کو، آٹو پارٹس کی مارکیٹ کو، ایگریکلچر مارکیٹ کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ویپن اور آئل لے رہا ہے اس سے روس سے وہ نہ لے، لیکن جیسا کہ آپ سن چکے ہیں پچھلے ویلاگ میں کہ نیو یارک ٹائمز نے کنفرم کیا ہے فرام دی انڈین سورسز، کریڈیبل ٹاپ انڈین سورسز، کہ ہندوستان روس سے جو تیل لیتا ہے اس سے وہ نہیں رکے گا، وہ اپنی انرجی اٹانومی اور سوورینٹی جو ہے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مسلسل ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا غصہ
اور ان کی جو ڈیسپریشن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یہ بھی کہا ہے کہ انڈین اکانومی از اے ڈیڈ اکانومی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس سے، نام تو اس میں ہندوستان کا نہیں لیا گیا ان کے ایگزیکٹو آرڈر میں، لیکن جو روس سے تیل خریدیں گے ان کے اوپر نارمل ڈیوٹیز کے اوپر 100% ڈیوٹیز جو ہیں وہ مزید ان کے اوپر جو ہے وہ چارج کی جائیں گی. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. ابھی گزشتہ 24 گھنٹے میں وائٹ ہاؤس کے جو ڈپٹی چیف آف اسٹاف ہیں پریزیڈنٹ کے، اسٹیون ملر ان کا نام ہے، سوزی وائلز کے جو سیکنڈ ہیں، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے ہندوستان کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کین یو بلیو دس تھنگ. ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کین یو، ایک فاکس میں کسی ٹیلی ویژن چینل بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان چین کے ساتھ مل کے روس کا تیل خرید کے یوکرین کی جنگ میں یوکرین کو اور امریکہ کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے. انہوں نے کہا کین یو بلیو دس تھنگ کہ ہمارا جو ایلائی ہے ہندوستان وہ یہ کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں شو کرتی ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مسلسل مودی گورنمنٹ کے اوپر اپنا دباؤ جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، اور اسی سارے پروسیس کے اندر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک بڑے ویلیوبل کاؤنٹر ویٹ ٹول کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اب ایک بڑی ایسی سچویشن ہے کہ کارگل کی جب جنگ کے بعد سے گزشتہ 26 برس میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ اس کو ایک شفٹ کہہ سکتے ہیں امریکن پالیسی کی ٹورڈ ساؤتھ ایشیا، جس میں پاکستان جو ہے وہ فیوریٹ ہے اور انڈیا جو ہے وہ فیوریٹ نہیں ہے. گو کہ 9/11 کے بعد مشرف رجیم کو بہت سپیس ملی تھی. جنرل مشرف کو سڈنلی انپاپولرٹی سے وہ پاپولر ہو گئے تھے، لیکن وہ سپیس ملنے میں بھی ہندوستان کو نیگیٹیولی ٹریٹ نہیں کیا گیا تھا. ہندوستان جو ہے اس کو احتیاط سے ڈیل کیا گیا تھا. ہندوستان کے کنسرنس کو سنا گیا تھا. شروع میں نہیں بھی سنا گیا 9/11 میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اینٹی انڈیا فیلنگ پائی جاتی تھی. یہاں پر اب اس وقت کی جو پریزیڈینشیل ٹیم ہے یہ مسلسل ایک سلائٹ اینٹی انڈین بائس اور فیلنگ جو ہے اس کو یہ ایکسپریس کر رہے ہیں. اب کوشچن ہے کہ کیا یہ زیادہ دیر چلے گی؟ زیادہ تر اینالسٹ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ ٹریڈ ڈیل جیسے ہی ہو جائے گی ہندوستان کی کسی بھی کنڈیشنز کے اوپر، اگر ہو جاتی ہے جلدی، تو اس کے بعد یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی اور پینترا بدلا جائے گا دوبارہ سے. لیکن ٹریڈ ڈیل کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. اس وقت 25% ڈیوٹی بھی ٹھوکی گئی ہے. روس سے اسلحہ بھی لے رہا ہے ہندوستان. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تیل بھی لیتے رہیں گے، اور وہ بجن نہیں کر رہے. اور برکس میں ہندوستان کی جو پریزنس ہے وہ بھی ٹرمپ ٹیم کے لیے ایک مسئلہ ہے، ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جنرل عاصم منیر کی امپورٹنس کو اس ایکویشن میں بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. اب ایک کوشچن ہے کہ اکانومسٹ کا جو پیس ہے وہ، جس کا میں نے پہلے آپ کو عنوان بتایا، پاکستان آرمی چیف کوزنگ اپ ٹو ٹرمپ، اس میں اس کا مور اور لیس اس کے اندر سے ٹون اینڈ ٹینر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک ایسے اسٹرانگ مین ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑے یوزفل ہو سکتے ہیں اس خطے میں، ہندوستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیس آخر کس نے لکھا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ایک برٹش اکیڈمک بھی ہیں جو پڑھاتے ہیں ایک یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی مجھے وہ پیس بھیجا. انہوں نے مجھے پوچھا کہ کس نے یہ لکھا ہے. چند ہفتے پہلے میری ایک اکانومسٹ کے جنہوں نے پہلے اکانومسٹ میں کام کیا، کہ امریکن جرنلسٹ سے میری ملاقات ہوئی جو نیو یارک ٹائمز میں بھی بہت کام کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اکانومسٹ کے پیسز جو ہیں وہ مختلف ریجنل ایکسپرٹس لکھتے ہیں، اور یہ فائنینشلی بھی اچھا ہوتا ہے، اور اس میں ایکسپرٹیز بھی ان کو مل جاتی ہے، اور اس میں خاصی پروٹیکشن ہوتی ہے. اسی لیے ان کے نام جو ہے وہ نہیں لکھے جاتے، اور صرف اس میں اکانومسٹ لکھا ہوتا ہے اوپر. لیکن یہ جو پیس ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، یہ کلیئرلی پاکستان سے، اسلام آباد سے لکھا گیا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، جو اکانومسٹ کی پرانی جرنلسٹ تھیں اور جو نیو یارک ٹائمز کے ساتھ بھی رہی ہیں، کہ بہت دیر تک نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے اکانومسٹ کے پیسز لکھتے رہے ہیں. اب کیا ابھی بھی نجم سیٹھی کے پیسز لکھ رہے ہیں جس میں جنرل عاصم منیر کو بہت طریقے سے مارکیٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل آڈینس کے لیے، یا کوئی اور لکھ رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. لیکن پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نجم سیٹھی بہت دیر تک ایسے پیسز اکانومسٹ کے لیے لکھتے رہے ہیں. اچھا، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایسے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی ملٹری نے گزشتہ 1-1.5 برس میں، پاکستانی انٹیلیجنس ملٹری نے خاصی کیپیبلٹی انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے انگیج کرنا ہے. اور روئٹر سے، AFP سے، الجزیرہ سے بہت سی جو سٹوریز ان کے فیور میں چھپ رہی ہیں دنیا جہان سے، یہ ایک سافٹ انگیجمنٹ کی آرٹ جو ہے وہ پاکستانی انٹیلیجنس نے اور ملٹری نے سیکھ لی ہے، جو ہندوستانیوں کو پہلے سے پتہ تھی لیکن انہوں نے بھی اب سیکھ لی ہے. اب آ جائیں محسن نقوی صاحب کی طرف، کہ جو 2 اگست کو فلوریڈا میں پائے گئے، کیا وہ واپس جا رہے ہیں ٹکٹ کٹا کے پاکستان، یا یہاں سے وہ ہیوسٹن جا رہے ہیں؟ اس کی کیا سگنیفیکنس ہمیں نہیں پتا کہ ہیوسٹن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ٹویٹر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہیوسٹن کے اندر 7 یا 9 اگست کو یہ کلیم کیا جا رہا ہے، یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کسی پاکستانی اخبار میں نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، ہندوستانی اخباروں میں بھی نہیں ہے، لیکن ٹویٹر سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جناب والا عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہیوسٹن پہنچ رہے ہیں، امریکہ کے چوتھے بڑے غالباً شہر کے اندر، جو امریکہ کی آئل لابی کا سینٹر ہے. اور یہ جو ایونٹ ہے، یہ طاہر جاوید صاحب جو پاکستانی ڈائسپورا کی ایک امپورٹنٹ پرو ملٹری یا پرو PMLN شخصیت ہیں، بزنس مین ہیں، وہ اس کو آرگنائز کر رہے ہیں. اور کوشش یہاں پر یہ ہے کہ جاوید انور صاحب جو آئل میگنیٹ ہیں
جو کسی زمانے میں عمران خان کو بہت سپورٹ کرتے رہے، ان کی فنڈنگ کرتے رہے، ان کو بھی اس میں بلایا جائے. اسی طرح سے شیخانی صاحب، ڈاکٹر شیخانی جو پہلے اپنا کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں آج سے 6 7 8 برس پہلے، ان کو بھی بلایا. اس طرح سے بہت سے لوگوں کو بلایا جائے. اچھا، اب پرپز کیا ہے؟ پرپز کیا صرف جاوید انور سے یا شیخانی صاحب سے ملنا ہے یا پاکستانیوں سے ملنا ہے؟ پروبیبلی ہمیں نہیں پتا کہ پرپز کیا ہے، لیکن کچھ اس میں قیاس یہ ہے کہ ہیوسٹن جو ہے وہ چونکہ آئل لابی کا سینٹر ہے، اور جو پہلے لابسٹ تھے پاکستان آرمی کے، اسٹیون پین، وہ بھی آئل ایگزیکٹو تھے، یعنی آئل مین تھے. اس طرح سے اور بھی بہت سے لوگ جو ریپبلکنز ہیں وہ سب آئل مین ہیں. تو یہاں جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کی آئل لابی کو، ریپبلکن لابی کو ملاقات کریں گے، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے. آل آف دیٹ از اسپیکولیٹو اینڈ رومر، جو ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چل رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہے اور پتہ چل جائے گا اگلے چند دنوں میں، کچھ چند دنوں کی بات ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان کے لوگوں کی جو جد و جہد ہے انسانی حقوق کے لیے، رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیلف رسپیکٹ کے لیے، اس کے راستے میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں، اور دوسری طرف جنرل عاصم منیر کی جو ذاتی اقتدار کی جنگ ہے اور کوشش ہے، اس میں وہ کس طرح سے اسٹریٹجائز اس کو کر رہے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.